अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की बदतरीन जंग जो है वो जारी है। आलमी मुबस्सरीन इस जंग को तीसरी जंग अजीम का नाम भी दे रहे हैं। लाखों लोग जानों से हाथ गंवा बैठे हैं और इस जंग ने आगे आखिर क्या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। इंसानी हकूक़ की खुले आम खिलाफ वर्जी हो रही है और इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो कि अरूज रज़ा स्यामी साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। क्या कहेंगी कि इस वक्त जो है गज़ा की इंसानी सूरत हाल आप क्या देखती हैं, ग्राउंड सिचुएशन? थैंक यू सो मच हिरा। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जो इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं और आप लोग बात किए जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस इशू को टेकअप किया है। जहां तक ताल्लुक है कि गजा में इंसानी सूरत हाल किस तरह की है या वहां पे क्या हो रहा है, तो अब ये बड़ी आई ओपनर सिचुएशन बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली अरब वर्ल्ड के लिए कि जहां पर इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। इंसानी हुकूक नाम की तो अब वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे लोगों को अपनी जो जिंदगी बचाने का एक हक है या जिंदगी गुजारने का हक है, अब उसको उस हक को बचाने की फिक्र पड़ चुकी है। तो जहाँ पे इंसानी जो जिंदगी है वो महफूज नहीं है, जहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्पिटल या उनकी खुराक मैसर नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर एक इमरजेंसी की सी सूरत हाल नाफिज हो जानी चाहिए और उसको स्पेशल केयर की बुनियादों पर उसको अटेंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो ह्यूमन क्राइसिस है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अरब वर्ल्ड का, उसके बाद बाकी की जो दुनिया बचती है, ये सब उनका कंसर्न, पहला कंसर्न उनका यही होना चाहिए। और जो खराब सूरत हाल है तो वो देखी ही नहीं जाती। आप ये देखें कि अब तो जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर, जो बचे हुए डॉक्टर्स हैं, वो उनके हाथ अगर आप देखें तो वो भी खाली नहीं है। बच्चों की लाशें उन्होंने हाथों में उठा रखी हैं और जिस तरह का एहतजाज की जो वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं, तो दिल खून के आंसू होता है कि ये हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी आफत जो है वो नाजिल हो चुकी है। उनके लिए ये क़यामत है। हम लोग तो बैठ के तजज़िया कर सकते हैं, सिर्फ देख के फील कर सकते हैं उनकी पेन, लेकिन वो फिजिकली इसे गो थ्रू कर रहे हैं, मौसम की सख्ती झेल रहे हैं। बच्चों के लिए, जो बच्चे जिंदा बच गए हैं, उनके लिए उनके पास फूड नहीं है, खुराक नहीं है, दूध नहीं है, उनकी दवाइयाँ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आप उस सिचुएशन को नॉर्मल कह सकती हैं? ये पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर सिचुएशन है और यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, बड़ी बड़ी इंसानी हुकूक की तंजीमें एक्सपोज हो रही हैं। तो देखना यही है कि कब सीज फायर का ऐलान होता है ताकि वहाँ के लोगों को सुख का थोड़ा सा सुकून का सांस जो है वो मैसर हो। अरूज साहिबा, इतनी खौफनाक बमबारी हो रही है, अस्पतालों को बॉम्ब किया जा रहा है, आम शहरियों को, सिविक लाइफ को, सिविल लाइफ को बर्बाद करके रख दिया गया है। इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो फ़लस्तीनी बचे कुचे शहरी हैं, जो कि मासूम बच्चे हज़ारों लाखों की तादाद में, क्या उनको हमसाया ममालिक या अमेरिका या यूरोप कोई उनको पनाह गज़ीन की सिचुएशन या रिफ्यूजीज या असाइलम दे सकता है या दे रहा है, या ऐसे कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसे कोई ऑप्शन देखने में या सुनने में नहीं आया है, न्यूज में भी नहीं आया। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ तो हमारी अपनी गहरी नजर है कि क्या जिस तरह अफगानिस्तान से जब अमेरिका छोड़ के गया था, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को ना सिर्फ ये कि गोद ले लिया वहाँ के लोगों को, शहरियों को, बल्कि अभी तक पूरा वेस्ट यूरोप और अमेरिका जो है वो जहाज भर भर के उनको यहाँ से लेके जा रहा है। दुबई ने, तुर्की ने, सीरिया ने, हर तरफ उन्होंने अफगानियों के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि फ़लस्तीनियों के लिए अभी तक ना तो इजिप्ट ने, ना लिबिया ने, ना लेबनान ने, ना किसी भी अरब वर्ल्ड ने अभी बॉर्डर खोले हैं और ना ही इस तरह का कोई ऐलान भी किया है। देखिए, ह्यूमन क्राइसिस है और यूं लग रहा है कि ये जो खामोश एक ताला बंदी है, ज़बान बंदी है, बॉर्डर्स बंदी है, ये सारी की सारी ये चाहती ही नहीं है कि फ़लस्तीन को बचाया जाए या वहाँ पे सीज फायर हो या वहाँ के इंसानों की कोई वैल्यू है उनकी ज़िंदगी की।
تو یہ ساری چیزیں تو یہی ڈپکٹ کرتی ہیں، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو عرب ورلڈ ہے، جس کو سب سے پہلے اپنے بارڈر اور بازو اور اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے تھیں، اسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. سعودی عرب کی طرف سے دیکھیں ابھی تک کوئی بہت بڑا اعلان نہیں ہوا. OIC کی میٹنگ آئی ہے، اعلامیہ جاری ہوا ہے، لیکن اس اعلامیے سے کیا فرق پڑا فلسطینیوں کو؟ جو بچے کھوچے فلسطینی ہیں، ایسا کچھ بھی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس اعلامیے کے بعد عرب ورلڈ کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے یا وہ کتنا امداد کے لیے آگے آتے ہیں. ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ بڑی حیران کن سی ایک بات ہے کہ کیا عرب ورلڈ نے، کیا یورپ نے، کیا امریکہ نے فلسطینیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اسرائیل جیسا جی چاہے ان کے اوپر سلوک کرتا رہے. اور ابھی تو لیٹسٹ جو نیوز آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ ان بمز کے اندر کیمیکل ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے فلسطین کے ساتھ اور ان کے جو بچے کھچے شہری ہیں ان کے ساتھ، جس وجہ سے وہاں کی جو ہیومن لائف ہے وہ اس کو سخت خطرے میں ہے. عروج صاحبہ، تھوڑی سی پاکستان کی بات کریں گے کہ ہم لوگ ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً جنگ بندی بھی ہو جائے، لیکن یہاں پر پاکستان میں بائیکاٹ پروڈکٹس کی مہم چل رہی ہے. لیکن اگر ریاست کی بات کی جائے، حکومتی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیا صرف بیان بازی ہو رہی ہے؟ کیا صرف مذمت کی جا رہی ہے؟ کیوں ایک فرم سٹینڈ پاکستانی حکومت اور ریاست نہیں لے پا رہی؟ پاکستان چونکہ OIC کا ممبر بھی ہے ہیرا صاحبہ، تو جہاں پہ OIC کے جب وہ وہاں پہ کوئی میٹنگ کا عندیہ دیا جاتا ہے تو پاکستان میں مختلف مذہبی جماعتیں جو ہے وہ جلسے جلوس کی طرف آ جاتی ہیں، بائیکاٹ کی طرف آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں بائیکاٹ کرنا نہ کرنا، اب پاکستان چونکہ پہلے بھی اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی پاکستان میں اسرائیل کی کوئی ایمبیسی ہے، سفارت خانہ بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کا کوئی سفارت خانہ اسرائیل میں ہے. تو وہ اس حساب سے ہمارا جو پبلک ایموشنز ہیں وہ تو بہت سٹرونگ ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن سفارتی سطح پر پاکستان ابھی اس طرح سے اپنی مضبوط رائے بھی نہیں دے سکتا. صرف اور صرف OIC کی سطح کے اوپر یا اس طرح کے پروٹیسٹ کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. پروٹیسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں دکھائے بھی جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ایموشن بہت سٹرونگ ہے، عوام کے دل فلسطین کی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن سفارتی سطح پر چونکہ پاکستان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں اسرائیل میں، نہ اسرائیل کے کچھ سٹیکس ہیں پاکستان میں، تو یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ OIC جیسے فورمز کو پھر مضبوط بنایا جائے تاکہ وہاں پہ جو کلیکٹیو ایک اوپینین آتی ہے تمام ممالک کی، اس کے بعد کوئی فیصلہ جاری کیا جاتا ہے. تو ابھی تک تو پاکستان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. میں نے دیکھا پاکستان کسی اپنی ایفرٹس میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن جہاں تک اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے، اور جہاں پہ پھر آگے اس کے پر جلتے ہیں تو وہاں پہ وہ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتاؤں ہیرا کہ اس کو ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے عرب ورلڈ کے اوپر ہے. اگر عرب ورلڈ جو کہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی کرتا ہے، جیسے ترکی نے بہت سٹرونگ ایک اپنا ڈیسیژن لیا ہے اسرائیل کے اگینسٹ، اور اس نے کہا بھی ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے، لیکن اب یہی چیزیں جو ہے عرب ورلڈ کو چاہیے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جایا جائے. انطونیو گوتریس جو جنرل سیکریٹری ہیں اقوام متحدہ کے، وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کچھ اور طاقتیں ہیں جو اتنی پاورفل ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، عرب ورلڈ ہو، یا پھر ایشیا کے جو مسلم ممالک ہیں، ان کی باتوں کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہا، کوئی ویلیو نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے اس وقت. عروج صاحبہ، اگلے 3 سے 6 ماہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ ایکٹیو ہو کے کوئی جنگ بندی کی طرف جائیں گے؟ کوئی کسی قسم کا پریشر دیا جائے گا کہ یہ اب رکنا چاہیے؟ بہت زیادہ بدترین عالمی جنگ، اور یہ اس صورتحال نے عروج صاحبہ کہیں نہ کہیں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھا دی ہے. بہت سے ممالک ایک ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، بہت سے ممالک ایک ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس سے پولرائزیشن بھی بڑھ گئی ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے. ہمارے عرب ورلڈ میں پولرائزیشن بڑھ گئی ہے. مختلف جو اتحاد ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، مختلف اتحاد جو ہیں وہ دوسری سائڈ پر ہیں.
تو جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ جو تھرڈ ورلڈ وار کی ایک سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف یہ نہیں جانے دے گی دنیا اس کو، کیونکہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس کے خلاف ہوں گے، تھرڈ ورلڈ وار کے خلاف جائیں گے وہ۔ تو جہاں تک بات ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کب میدان میں آئیں گے اور سیز فائر کی طرف وہ اپنا کام کرنا شروع کریں گے، تو وہ طاقتیں جو سیز فائر کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے ترکی ہے، جیسے اقوام متحدہ ہے، جیسے اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں، یو کے، انگلینڈ کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے ان کی عوام کی طرف سے۔ تو جب تک عوام کی طرف سے ممالک کے اوپر پریشر نہیں آئے گا یا گورنمنٹس کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، تب تک مجھے لگتا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ ہیزیٹنٹ رہیں گے، وہ ہچکچاتے رہیں گے کہ ہم یہ موو کریں گے تو ہمارے جو سٹیکس ہیں وہ خطرے میں نہ پڑ جائیں، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اس کنٹری کے ساتھ۔ تو اسرائیل کے ساتھ دیکھیں، بہت بڑے بڑے ممالک کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، مفادات ہیں ان کے ساتھ۔ انڈیا ہے ہمارے ساتھ، وہاں پہ ہم سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں سے اب اس طرح کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ سیز فائر کیا جائے۔ پھر اسی طرح سعودی عرب ہے، ترکی ہے، سیریا ہے، یمن ہے، ایران ہے، پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے۔ تو انڈونیشیا، ملائیشیا کی طرف سے ابھی تک کچھ ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ سعودی عرب نے OIC کی میٹنگ کرا دی ہے، اس کی ایفرٹس جو ہیں جاری ہیں، اور اسی طرح ترکی کی ایفرٹس بھی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والے ایک ہفتے کے بعد ہی آپ کو یہ سچویشن نظر آنے لگ جائے گی کہ لوگ سیز فائر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ساری دنیا میں جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام ممالک کو اور فلسطین اور اسرائیل کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا جائے اور اقوام متحدہ اس میں انٹروین کرے، جو کہ ہمیشہ سے کرتی ہے، جیسے کشمیر کے اوپر انہوں نے کیا، جیسے نکورنو کاراباخ کے اوپر انہوں نے کچھ اپنی ریزرویشنز رکھی ہوئی ہیں، ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت آ گیا کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین یہ جو اتنے سالوں سے، 70 سالوں سے بھی زائد اب یہ ہو گیا ہے، اس تنازع کے اوپر بھی کچھ خاص قسم کے ریزولوشنز پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھی سینئر صحافی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ عروج رضا سیامی صاحبہ، جنہوں نے اس جاری جنگ کے اوپر بات کی اور ایک ہی بات کے اوپر بار بار زور دیا کہ دراصل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ جنگ کسی بھی مسئلے، کسی بھی تنازع، کسی بھی خطے میں حل نہیں ہو سکتا، جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہو سکتا۔ جنگ سے صرف بربادی ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، بمباری، جتنی مرضی کسی ایک ملک کو سپورٹ کر لی جائے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو عرب ممالک خصوصاً وہاں پر پولرائزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے، یعنی کہ بعض ممالک جو ہیں ایک جنگ کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک ملک کا، بعض دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، صرف بیانات دیے جا رہے ہیں، صرف امدادی رقم کا اعلان کیا جا رہا ہے ان بچے کچے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کہ جو بچ جائیں گے تو انہیں ان میں امداد دے دی جائے گی، لیکن تباہ حال فلسطین اور غزہ کی صورتحال کے اوپر فوری طور پر OIC اور اقوام متحدہ کو پابند کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور فلسطین بیٹھ کر ڈائلاگ کریں اور اس جاری جنگ کو فوری طور پر حل کیا جائے، کیونکہ یہ تنازع فلسطین اور اسرائیل کا غزہ کی سٹرپ کے حوالے سے 70 سال سے پرانا ہے اور اس کو اب حل کرنا چاہیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔